प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने दफ्तर खारजा से इस बात पर वजाहत तलब की है कि इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर किन बैनुल अक़वामी रहनुमाओं को बुलाया जा सकता है। डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि PTI के रहनुमाओं की इस सिलसिले में सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात हुई, क्योंकि PTI सार्क ममालिक, टर्की और चीन के सरबराहान को हल्फ बर्दारी की तकरीब में दावत देना चाहती है। उसके बाद कुछ बात करेंगे अपोजिशन जमातों की, जो कल दोबारा मिलेंगी और वजीर आजम, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के नाम फाइनलाइज किए जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ये कह दिया है कि अगर वो विफाक में हुकूमत में शामिल हो जाएं तो सिंध हुकूमत में उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। और आखिर में बात करेंगे बलोचिस्तान की। कल PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा था कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जाम कमाल वजीर आला होंगे। आज ये बात सामने आई है कि बलोचिस्तान में PTI के रहनुमा इस फैसले से खुश नहीं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलीन सेठी। बैनु सजावे 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर है, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @bolbolpakistan@donnews.tv। बीवी नई वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इंतज़ार में आपको रोज़ाना एक ही जैसी हेडलाइन बनानी पड़ रही है। आई फील सॉरी फॉर यू। लेकिन आज इनका हो गया, आज फलाने का नाम सामने आ गया, इतने उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया, ये आज़ाद वो आज़ाद। हाँ, क्या करें, अभी तो चलता ही रहेगा। ये चलता रहता है। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं कि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में हमें ज़रा थोड़ा सा हटके और खबरें भी हो रही होती हैं, नहीं दुनिया तो भी ज़रा तवज्जो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अब दोबारा एक और इंतखाब इस मुल्क में हुआ है 2008 से मुस्तकिल, अब तीसरा इलेक्शन। अब हमारे यहाँ इदारों की मजबूती की बात की जाती है तो पार्लिमान भी इदारा था, लेकिन पार्लिमान की वक़्त का अंदाज़ा तो आप इससे लगा लीजिए कि पहले जो उसके कायदे ऐवान थे नवाज शरीफ, वो ताहयात ना अहल हुए। चलें साहब, हो गई। आज चीफ जस्टिस साहब वो केस आजकल सुन रहे हैं, दोहरी शहरियत के जो मसाइल हैं, उस ज़िम्न में उन्होंने जब आर्म फोर्सेस में भी कि क्या जी ऐसे हो सकता है या होता है, उसमें उन्हें ये याद आया कि जनरल रहील शरीफ साहब जैसे ही अपने ओहदे से रिटायर हुए तो वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए। जनरल शुजा पाशा साहब, जो एक ज़माने में बहुत ताकतवर ISI चीफ थे, उन्होंने भी मुलाजमत के फ़ौरन बाद जो है वो आम तौर पर हमारे मुल्क में जो सिविलियन ऑफिसर को ग्रेड 22 का रिटायर हो तो उसको 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने को, और बाकी सूरतों में भी। तो उन्होंने पूछा डिफेंस सेक्रेटरी साहब से कि इन पे क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत से NOC लेकर गए थे। इस पे कितनी बहस हुई थी ना जब ये जा रहे थे राहिल शरीफ साहब। अब मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपको याद होगा कि चोरों लुटेरों की जो असेंबली थी, जो कि साबका तो वैसी थी, अब जरा थोड़ी सी साफ हुई है, तो उसमें बार बार ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की सफ़ों से डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा बहुत शोर मचा रही थी कि ये क्या हो रहा है। मुसलसल सीना फुलाकर उन दिनों के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते थे कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, जब फैसला हो गया तो जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस वो तो बताएंगे हम आपको, वो हम ईवान के सामने रखेंगे। बिल्कुल। वो लम्हा लेकिन नहीं आया और जनरल साहब वहां चले गए, वही है वो। और न सिर्फ ये कि वहां गए, उनका इतना एहतराम और हुआ कि जब अमेरिकी सदर ट्रम्प वहां पे आया
تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم وہاں موجود تھا، انہیں نظر انداز کیا گیا، لیکن ٹرمپ صاحب کا بہت طاقتور داماد، ہاں جی، جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ جنرل صاحب کے ساتھ اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے پرنس محمد بن سلمان، اس سے ایک میسج گیا کہ کتنی امپورٹنٹ پوزیشن. اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اصولی طور پر، لیکن جو چیف جسٹس صاحب، میں جو کہتا ہوں نا، دیکھو میرے سمیت میں بھی اکثر بعض اوقات مجھے آتا ہے کہ یار یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اوور ریچ کیوں، ہر معاملے میں کیوں، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ بھئی واقعتاً دیکھیے ہمارے ہاں چیف آف آرمی سٹاف کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کا بہت مناسب پیکج ہوتا ہے، گھر ایک دیا جاتا ہے، نہیں آف کورس مسد صاحب، کیونکہ آرمی چیف کی رقبہ الاٹ کیا جاتا ہے، مثلا یو آر ٹیکن کیئر آف. یس. اور چیف جسٹس صاحب کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے کہ اتنے حساس اداروں پہ عہدوں پر جب آپ فائز رہے ہوں اور اس کے فوراً بعد جب آپ کو غیر ملک کی ملازمت مل جائے تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے فرام سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو، دیکھنا پڑے گا کہ باقی ملکوں میں اس کے معاملے میں کیا صاحب کھیلوں میں ایک ٹیم کا کوچ دوسری ٹیم میں نہیں جا سکتا، گارڈننگ لیو کہلاتی ہے جو آپ کو کرنی پڑتی ہے ایک مدت، مطلب کھیل میں تو یہ تو اتنی سنجیدہ بات ہے، بہت حساس ہے نا پوزیشن. اور خاص طور پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں ہم کسی ایک فریق کا حصہ نہ بنتے پائے جائیں، تو اس میں ہمارے اتنے سینئر لیول کے لوگ جو ہیں، تو انہوں نے کہا ہے جو چیف جسٹس صاحب نے کہ بھائی کیا مجھے بتائیں کہ کیا ماضی کی وفاقی کابینہ کیا ریکارڈ پہ ہے کہ یہ معاملہ اس کے سامنے رکھا گیا. ہاں، اور وہ جو ڈیٹیلز آنی تھی پھر میرا اب اپنا خیال ہے، شاید ہمیں تو سپیکولیٹ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے اس انیشیٹو کی وجہ سے ایک راہ بن رہی ہے کہ آئندہ جو وفاقی کابینہ ہے وہ کوئی اپنے آپ کو اسرٹ کرے، کوئی ڈیسیشن میکنگ کرے، اور اس طرح کی ڈیسیشنز کے بارے میں ایک پالیسی لائن جو ہے وہ ہاں کہ رائٹ کیا پروسیجر ہے، اور پھر کیا وہ ہمیں بتائی جائیں گی ٹرمز آف ریفرنس، کتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی نہیں ہوگی. مجھے اور آپ کو نہ بھی بتائیں، چلے میں ایک بات کر رہا ہوں لیکن ایک پرنسپل تو طے ہوا ہو نا، مجھے اور آپ کو نہ بتائیں. نہیں ہمیں نہ بتائیں، وہ لوگ ان کو تو پتا ہو، لیکن حکومت کے لوگوں کو تو معلوم ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ ابھی جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ کیا کریں گے، کیا انہیں بھی یہ سہولت میسر ہوگی؟ رائٹ. اور مطلب یہ تو چلے جی ان کے بارے میں تو کبھی نہیں ملا، لوگوں سنا ہے کہ جی بڑے وہ یعنی کہ وہ ہے یعنی کنٹینٹ ٹائپ کے، کل کو کوئی ایسے چیف آف آرمی سٹاف بھی آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جو بہت ایمبیشس ہوں اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب جو ہے انہی پریسیڈنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ لابنگ شروع کر دیں گے، یار جیسے ہی میرا جاب ختم ہو تو میں یہ. So you have to be very careful. It's a very, very fundamental. اور افسوس ہوتا ہے یہی کہ وہ باتیں جو پارلیمان کو طے کرنی چاہیے، جو وفاقی کابینہ کے لیول پر ہونی چاہیے، وہ وہاں جب طے نہیں ہوتی تو پھر ایک جب ویکیوم میں خلا ایک کریٹ ہوتا ہے تو اس میں اگر ایک پرو ایکٹیو چیف جسٹس اپنا رول ادا کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ ایون میرے ایسے لوگ بھی کہیں گے کہ یار بات تو معقول ہے، جسٹیفائیڈ ہے، ویلڈ. تو ان باتوں پہ ہوپ فلی کہ ابھی تو یہ ہاڑا ہوڑی ہو رہی ہے گنتی کے بھی بندے پورے کر لیں، لیکن ان چیزوں کے کوئی سبق دے کر اپنے اداروں کو، پارلیمان کو اور وفاقی کابینہ کو بھی کوئی وقت دے. ایک تو میں یہ بات، یہ جو ابھی سارا ہنگامے چل رہا ہے اس میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو ضرور انڈر لائن کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ خبر بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی واقعی. آپ دیکھیے ملکی اور غیر ملکی اخبارات میں ایک شور برپا ہے کہ صاحب راتوں رات ایک جماعت بنی تحریک لبیک اور اس میں کیا 5ویں بڑی پارٹی آ گئی اور یوں اور یہ کیا بھی ہوا. 5ویں بڑی جماعت ہے ووٹوں کے حساب سے. میں نے بڑا غور کیا، میں نے کہا ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے، ہم تو پہلے بھی اس کا تذکرہ ہم نے تو اس وقت کیا کہ 22 دنوں تک جب لوگ خاموش تھے تو ایک روگ میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یاد ہے بالکل. بہرحال میں نے اس میں بہت غور کیا ہے. نارملی
لوگوں نے اس سے نکالا یہ ہے کہ جی یہ اس نے بیسیکلی کتنی 13 یا 15 کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں کیا نون لیگ کا کوئی کینڈیڈیٹ اس کو شکست ہوئی، اور لوگوں کا جو ایک جنرل خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس ووٹ کی وجہ سے ہی ان کینڈیڈیٹ کو شکست ہوئی. یہ ایک جنرل پرسپشن. اب یہ ایک بحث طلب بات ہے، میں اس پہ ابھی اپنا جو ہے وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. رائٹ، اس پہ بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ بحث ہونی چاہیے. میری اپنی ایک سیاسی رپورٹر کے طور پر گٹ فیلنگ ہے کہ بہت سارے حلقوں میں جہاں پر یہ انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ نون کے ووٹ یہ ٹی ایل والے لے گئے، بہت پرسنٹیج گھروں سے آئی نہیں، اس ذہن کے ساتھ کہ بھئی انہیں تو واپس نہیں آنے دینا تو کیا بول رہے ہیں. پنجاب میں ٹرن آؤٹ کم تھا، اگر پنجاب کے حلقوں کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں نا، تو اس میں جو ووٹ بینک تھا نواز کا وہ پہلے ہی کم تھا، کافی سبسٹینٹیو جو ہے وہ گھروں سے ہی نہیں نکلا، جیسا پیپلز پارٹی کے ساتھ 1990 میں اور 1997 میں ہوا تھا. صحیح. ایک بات. دوسرا، میں نے بہت سارے لوگوں سے جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں، مثال کے طور پر جیسے کراچی میں بلدیہ اور لیاری کے حلقوں میں تحریک لبیک کے جو امیدوار تھے ان کے لیے زیادہ متحرک جو کارکن کام کر رہے تھے وہ آج سے 1 سال قبل تک تحریک انصاف کے ساتھ. اچھا، اوکے. دیکھیے، ایک نوجوان جو ہوتا ہے نا، نوجوان کا بھی آپ کو طبقاتی مزاج رکھنا چاہیے. ایک بالکل لوور مڈل کلاس کا نوجوان ہوتا ہے. مارکس کا ایک فقرہ بہت مشہور ہے کہ جی ریلیجن از دا اوپیوم آف پیپل، کہ جی مذہب تو عوام. اچھا، اس کو لوگ عام طور پر پھیلاتے ہیں کہ جی مارکس اور کمیونسٹ وغیرہ تو اینٹی مذہب ہوتے ہیں، خالی اتنا. حالانکہ یہ پورا فقرہ نہیں ہے. پورا فقرہ ہے نہیں، پورا فقرہ ہے ریلیجن از دا اوپیوم آف پیپل بٹ لیکن سائے آف دا اوپریسڈ. ہاں بالکل. بہت ہی یہ پسے ہوئے آدمی کی آہ بھی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تحریک لبیک کی کامیابی یا جو بھی انہوں نے کیا ہے سلیکشن میں اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری کہانی یہ چلی جو میں اب بھی، ہم ان دنوں بھی وزد تھے، آج بھی ہم کہیں گے کہ جی the basic idea was to simplify the form. ورنہ آپ شناختی کارڈ دیتے ہیں، دیگر حلف نامے دیتے ہیں، پاسپورٹ ہر جگہ الگ الگ آپ کو یہی بات کرنی پڑتی ہے. آپ کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن وہ ایشو بنایا گیا. ہاں بالکل. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 123 پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگز کے بعد ہوا فیصلہ اس کو اون کیا جاتا تو ہر آدمی خوف کے مارے دبکیا بھاگ گیا. سبھی بھاگ گئے نا. چلیں کوئی اور تو بھاگتا یا نہ بھاگتا. اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے پبلکلی یہ کہا، میں اس کو چلاتا رہا ہوں، آج دوبارہ چلانے پہ مجبور. اور میں نے جناب ایک قائد سے کہا ہے کہ جس نے بھی یہ لفظ بدلا ہے اس کو نکال دے گا بنا جواب. اب بتائیے، جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی ہے یقیناً اور کوئی شخص اس کا ذمہ دار ہے اور اس کو کابینہ سے نکال دیا جائے، تو پھر لاہور سے جلوس آ کے جب فیض آباد بیٹھے تو آپ انہیں تو بلیم نہ کیجئے. نہیں، آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں نا کہ کوئی غلطی. وہ 22 دن بیٹھے رہے. 22 دن بیٹھنے کے بعد ہماری ریاست نے ان سے معاہدہ کیا تحریری، اور اس تحریری معاہدے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کو بھیج دیا گیا. اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا. نواز شریف صاحب پر جامعہ نعیمیہ پہ جوتا پھینکا گیا، خواجہ آصف کے چہرے پر سیاہی پھینکی گئی، نارووال میں احسن اقبال صاحب پر گولی چلائی. ٹھیک. اب اسی ماحول میں یاد رکھنا کہ یہ علاقے نارووال سیالکوٹ اس معاملے میں ہسٹوریکلی بہت سٹرونگ فیلنگ ہے، اس لیے کہ گرداسپور اور گرداسپور میں قادیان ہوتا تھا. ٹھیک تو ہے، اسی وجہ سے سپلٹ ان دنوں سے صحیح پروکسیمیٹی. اوکے.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زاہد حامد اگر ذمہ دار ہے تو ان کے بیٹے علی زاہد نون لیگ کی ٹکٹ پر ہاں تو ٹکٹ ہی نہ ملنا چاہیے تھا سب سے پہلے، امیدوار تھے اور وہ جیتے ہیں. اب ہم ہر ایک کو کہے چلے جا رہے ہیں کہ تحریک لبیک، تحریک لبیک نے اگر اپنا جلوہ دکھانا ہوتا تو علی زاہد کیسے الیکٹ ہو گیا؟ ہم جہاں پہ وہ تذکرہ کر رہے ہیں، دہائی مچا رہے ٹھیک ہے ہیں، کہ جہاں تو وہاں پہ پسرور کے ووٹروں کو سلام کیوں نہیں کرتے ہو کہ جو بات شہباز شریف نہ سمجھ پایا، جو میں اور آپ سمجھ نہ پائے، جن عوام کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بریانی کھا کے ووٹ دے دیتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا. احسن اقبال جس کو گولی مارنے کی کوشش کی گئی یہی کہ بھئی اگر اس جرم میں وہ الیکٹ ہوتا ہے، اور ان کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں سے جو تھے بڑے ان کے مخالفین کو بڑی زبردست حمایت رہی وہاں کی بہت ایڈیشنل پیر فیملی کی جو اس موضوع پہ بہت بڑی آواز سمجھے جاتے رہے، ان کا مارجن دیکھیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کو اس کی اپنی جماعت نے نشاندہی کر کے قربان کر دیا، اس کو اسکیپ گوٹ بنایا نا، اس کے بیٹے کو پسرور کے ووٹروں نے کہا کہ نہیں. تو ہم جہاں پر یہ دہائیاں مچاتے ہیں جی آگے آگے تحریک لبیک، وہاں پہ یار خدا کے لیے یہ بھی بتاؤ. کنکلوژن اتنے آسانی سے ڈرا نہیں کرنا چاہیے اس کو، واقعی وی شوڈ لک ایٹ اٹ کہ یہ بھی تو دیکھو یار، ٹھیک ہے یہ بھی تو دیکھو، اس پہ خدا کے لیے میری خلق خدا کو، میرے عام آدمی کے فہم کو یار کوئسچن نہ کرو کہ وہ اس بات میں نہیں آئے نا، they didn't buy that نہیں آئے، argument. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے واقعی. اور اس کو ہم نے ایکنالج تک نہ کیا. ہر بندہ اسی کے وہ یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا وہ ایک چل رہا ہے نا نصرت صاحب واٹس ایپ پہ وہ 15 حلقے اور ان کی ڈیٹیل اور وہ اس وجہ سے تو بہت آسان ہے وہ آرگیومنٹ بنانا. اپنی جگہ بنانا آسان ہے لیکن اس دوران دریسنا ہم بھی تو پھر چل پڑتے ہیں ایک آئیڈیا موضوع پہ بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. نہیں بالکل یہ بہت انٹرسٹنگ رزلٹ ہے، اور 2-3 جگہ جو اور بھی آپ نے بتائے وہ بھی بڑے مطلب سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. مثلا اگر آپ اس کو ایک اور انداز سے بھی دیکھیں، سپریم کورٹ نے نااہل کیا دانیال عزیز کو، چلے اس کا اس سے تو ایشو نہیں ہے لیکن اس کا اس سے نکال لو، لیکن اگین مارجن ختم نبوت والے نیریٹو سے. لیکن یہ والا تحریک لبیک والا نیریٹو جس کو ذمہ دار قرار دیتی ہے ان کی اپنی جماعت بھی، ہاں انہوں نے تو لیکن ان کے حلقے کے لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسی بات، حلقے کے لوگوں کو سلام ہے پھر اور کیا کہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ ہمارا جو عام طور پر یہ تعصب بنایا جاتا ہے نا کہ ہمارے لوگ بس بھیڑ بکریوں کی طرح، نہیں یہ تو ہر جو بھی اسلام کا نام لے، مذہب کا نام استعمال لے تو کہتے ہیں جی یہ ایسا نہیں چلی وہاں، ایسا نہیں ہوتا. 114 علماء کا مشترکہ فتویٰ تھا 1970 میں کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو آپ مسلم میں لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا، پیپل ووٹڈ فار دم. تو ایسا نہیں کرتے. ابھی سندھ میں کیا ہوا ہے، پیر پگاڑا کہاں تھے، ہاں بالکل، پھر اسپیشلی اتنے بڑے مخدوم صاحب بھی گئے ہوئے تھے تھر پار کر، کیا ہوا. تو اس طرح میری صرف اتنا ہے کہ ہمارے عام آدمی کی فہم کو اس کو بھی اتنا کم کرنا نہیں. اور ہائیسٹ ووٹر ٹرن آؤٹ اس تھر پارکر میں جس کا ہر وقت لوگ کہتے رہتے ہیں خواتین کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کسی ایک حلقے میں اگر آؤ تو تھر پارکر جو سب سے بیچارے غریب پسماندہ علاقے اور لوگ آئے ان کا سیاسی فہم تو ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے. یہی میں رو رہا ہوں کہ ہم ان باتوں کو طرف ہم یعنی توجہ نہیں دیتے. ڈوم اینڈ گلوم کی سٹوریز ہیں، ظاہر ہے ہمیں بھی ان کا ذکر کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ٹرینڈ کو بک کرتی ہیں یا جو ایک عام بات جو ہم نے ایکسیپٹ کر لی اسے چیلنج کرتی ہے وہ بھی سوچنی چاہیے. اب یہ کہ آپ نے جو ہڑا ہوڑی لگا رکھی ہیں ساری، ان میں سب سے پہلی بات جو وہ جس کو ہم ذرا چیز کر رہے تھے وہ ذرا کر لیں، وہ فارن آفس جی وہ جو ایک بات چلی کہ جی مودی کے ٹیلی فون آنے کے بعد سے مودی سے بہت آگے جا چکی ہے نصرت صاحب بات. وہ سنیل گواسکر اور نوجوت سنگھ سدھو اور عامر خان انہوں نے آنا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا نا کہ انہیں تو بھیج دی گئی نا دعوت. صحیح. کپل دیو بھی ہے، مطلب دیٹس اوکے، فارن آفس نے ہاں کر دی. ارے اس میں کیا ہے، وہ تو ایک فرق ہے. خیر چلے اب وہ بریک ہے، بریک کے بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ان کا بلانا اور بات ہے، اس میں فارن آفس کو بلانے کی ضرورت ہے. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں.
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा, अब इसमें लाहौर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर बहुत थ्रेटनिंग इशू है जिस पर आपने तवज्जो दिलाई है, तो कमिंग टू द पॉइंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो तहरीक लब्बैक है जी, ये जब दिल करता है रोड ब्लॉक कर दिया, पाकिस्तान ब्लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आपको क्या लगता है सर हमारे पास क्या पैरामीटर्स होने चाहिए इस पार्टी को कंट्रोल करने के? और अगर ये हुकूमत में आ जाते हैं इन फ्यूचर ये लोग, तो ये लोग कितने खतरनाक है आपके ख्याल से हमारे मुल्क के लिए? एक तो जी सबसे पहली बात ये है कि अभी इक़्तिदार में बज़रिया वोट आने में तो कोई 300 साल लगते हैं जिस रफ्तार से चल रहे हैं। ये ज़रूर जी देखें, कुछ जमातें होती हैं जी जिनको फ्रिंज पार्टीज़ कहते हैं, वो चाहे वोट के ज़रिए हुकूमत में ना आ सकें लेकिन हुकूमतों में मुसीबत में एजिटेशनल पॉलिटिक्स की वजह से ज़रूर डाल सकती हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल जैसे पंजाब में मजलिस अहरार एक जमात होती थी इस तरह की, बहुत उनका हर आए दिन कुछ ना कुछ ये रहता था दंगा, और शहीदगंज की तहरीक और इस तरह सो मनी इंसिडेंट्स एंड वी डोंट वांट टू गो। मेरा अपना ये ख्याल है जी कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो खुद दहशत ज़दा हो जाती हैं। अब जैसे यही इसीलिए मैंने शहबाज साहब की क्लिप दिखाई, बजाय ये स्टैंड लेने के कि कोई हलफनामे में तब्दीली नहीं हुई है। आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी हमसे गुनाह हो गया, तो फिर तो उन्हें स्पेस मिलेगी भैया, वो खेलेंगे। वो कहेंगे अगर नहीं था तो ये क्यों बोल रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। रावलपिंडी से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो जी, फरमाइए बीबी। ये मैंने पूछना था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? है आपको अभी तक आपको शुबा है? जाहिर है प्राइम मिनिस्टर बीबी अब तो इमरान खान ही होंगे ना, और कैसे हो सकता है कोई? उनके पास नंबर है, आपको अभी भी शक है? नंबर है। आपको क्यों शक हुआ ये? हेलो हेलो जी, आपको क्यों शक हुआ? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पीटीआई अच्छी हुकूमत करेगी? ये तो आने वाला अब वो तो जब हुकूमत आएगी, अच्छा आप तो बच्चे वो बेटा जब आएंगे तो फिर देखेंगे ना, अभी तो फिलहाल उन्हें वोट तो लेने दें। अच्छा, अब हलफ उठाने के लिए जो उस दिन के बाद से ये बेसिकली भारतीय मीडिया ने उठाया, शोर मचा दिया। लेकिन जैसे कल आप कह रहे थे पीटीआई वालों ने डिनाई नहीं किया कि हम नहीं बुला रहे किसी को भी। उन्होंने डिनाई नहीं किया, बल्कि आज भी जो आखिरी जो गुफ्तगू की है फवाद चौधरी साहब ने और नईमुल हक साहब ने, उन्होंने उसको और ज़्यादा वाइड कर दिया कि हमने फॉरेन ऑफिस से रुजू किया है वजारत खारजा से जी के गैर मुल्की डिग्नेटरीज को बुलाने का, और साथ ही ये भी कहा कि जी ऐवान सदर में पता नहीं इतनी जगह है या नहीं। क्या कभी नहीं कहे वो ऐवान सदर? एक रास्ता रखना चाहिए ना, एस्केप रूट भी। अच्छे यानी स्मार्ट स्पिन मास्टर हो रहे हैं नईम साहब। नहीं तो बाद में ये कहेंगे आपको इसलिए दावत नहीं दी जो भी हेड ऑफ स्टेट और है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो प्रोटोकॉल है वो तो ऐवान सदर वाले तय करेंगे और वगैरह और वगैरह। लेकिन अहम तरीन बात ये थी कि कल जो है भारत के यहाँ पे जो हाई कमिश्नर हैं और उनके डिप्टी, ये दोनों हजरात हमारी फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ साहबा से मिले। राइट, ओके। अब अचानक कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ नहीं कि जिसके लिए दोनों को इकट्ठे जाना पड़े? नहीं, तो हम उससे सेफली प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जी शायद ये हो कि भाई आपका कोई ऐसा इरादा है या इम्कान है, वी डोंट नो, क्योंकि ना फॉरेन ऑफिस ने कुछ कहा है ना उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, लेकिन उनका मीडिया जो है वो बदस्तूर वो तो ये रिपोर्ट करता है कि इनविटेशन चला जा चुका है एट सम पॉइंट, कुछ कर रहा है। नॉट ऑल ऑफ देम, बट सम ऑफ देम, नॉट ऑल। जी लाहौर से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। नॉट ऑल। हाँ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चलिए, मैंने ये पूछना था कि मुस्लिम लीग जो नवाज है, उसमें से नवाज खत्म होएगा कि शहबाज आ जाएगा? शहबाज तो ऑलरेडी आए हुए हैं ना भैया। नहीं, मतलब जो नून खत्म हो जाएगा, नून नहीं, नाम तो जो मर्जी रखे हैं उस पे। अरे नून के खत्म होने का या ना होने का भैया, असल बात यह है कि शहबाज साहब ही हैं। अब चंद दिनों में वैसे मेरा ये ख्याल है कि वो एहतसाब वाले उन्हें शायद अब वो कहेंगे कि पेशियाँ वेशियाँ बहुत हो गई, आ जाएँ ज़रा थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, तो फिर देखिए क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है ना?
تو آپ کو اگر نون تو ہٹانا کیا، وہ تو ویسے ہی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو اتنا مسئلہ ہے، انتظار کر لیجئے اب کیا۔ اچھا اب میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ یہ امپورٹنٹ تھا۔ اب آج یہ خبر ہمارے ڈان ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ شیریں مزاری صاحبہ اور شفقت محمود صاحب یہ فارن سیکرٹری سے ملے ہیں اپیرنٹلی۔ اچھا اب اس کا نئی ملاقاتوں نے پوچھا کہ بھی ہم کس کس کو بلا سکتے ہیں، رائٹ۔ اچھا اردوان کا نام اب میں کیا کہوں، زبردستی ڈالا جا رہا ہے کیونکہ پچھلی حکومت سے کوئی تعلق ارے بیوی بات یہ ہے کہ ان کا کل جو فون آیا ہے نا وہ لابنگ کے بعد آیا ہے۔ اب کیوں میری زبان نہیں نہیں کھول کیا مطلب؟ ارے بی بی لابنگ کے بعد آیا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ وائٹ ٹیلی فون ہے جس میں اردوان نے پہلے ہونے والے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا بھی ویل ڈن مبارک ہو، ساتھ ہی شہباز شریف کو فون کیا ہے کہ جی آپ کو دوسری بڑی جماعت بننے کی مبارک ہو، بیلنسنگ ایکٹ مبارک نہ ہوئی۔ ہاں اشرف غنی نے تو یہ حرکت نہیں کی، انہوں نے صرف نو منتخب، مودی نے تو نہیں کی، وہ تو خیر ویسی گلٹ کا مارا ہوا تھا کہ اب میں تو میری وجہ سے دیکھو کیا ہو گیا، مودی کا یار جو ہے وہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے اونلی۔ اور میں نے اس پہ میرا ماتھا ٹھنکا تو رپورٹر رہا ہوں بھائی، اب نہ چھوڑا کرو کوئی اس میں، میں I don't want to get into it۔ اب جیسے میں تمہیں بتاؤں امریکہ میں جو ہمارے سفیر ہے، میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں علی جہانگیر سے میٹس سے جو ملے ہیں، اچھا وہ کہہ رہا ہے بریک، میں تمہیں ابھی ایک بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کروں گا یاد دلانا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_۔ یس بس۔ اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی جہانگیر صدیقی صاحب کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو بہت آیا تھا جی کہ اس پہ بہت ناراض ہیں لوگ، ٹھیک ہے جی۔ اب حکومت بدل گئی ہے، اصولاً جو نان کیریئر ڈپلومیٹ ہوتا ہے حکومت بدلنے کے بعد، مطلب کہ خان صاحب جب اوتھ لے لیں گے تو ہی شوڈ بی ریٹرننگ، بالکل صحیح ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرض کرے آئندہ 3 یا 4 دنوں میں ٹرمپ کا فون آ گیا عمران خان صاحب کو، وہ نہیں آیا تو علی جہانگیر صدیقی وہی رہیں گے، رائٹ۔ اگر آئندہ 15 سے 20 دنوں میں جیرڈ کشنر اگر حلف برداری کی تقریب میں آ گیا یا اس کے چند دن بعد یہاں آیا، میں اگین آئی ایم ٹیلنگ یو جیرڈ کشنر، وہی کشنر جو اس کا داماد جو ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا جنرل راحیل شریف صاحب اور ایم بی سلمان کے ساتھ، یہ علی جہانگیر صدیقی کا ٹیسٹ ہے، بچے یہ کر تو ٹکیا رہے، صحیح، ورنہ بوریا بسترا بند کر۔ کشنر کا حلف مطلب حلف برداری کی تقریر میں آنا کمال کرو نا، تو مائک پینس کے ساتھ اچانک ملاقات کس نے کروائی تھی؟ جب شاید خاقان نباسی ذاتی دورے پہ امریکہ گئے ہوئے تھے، تلاشی دیتے پائے گئے تھے۔ صحیح صحیح، ہاں ہاں وہ گاٹ اٹ، ٹھیک ہے، یہ اسائنمنٹس ہوتی ہیں بڑی اسائنمنٹ، اور کشنر کے لیے تو یہ کافی ہوتا ہے۔ ہلو جی، ہم پشاور سے کال۔ ہلو جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ اچھا آپ نے کل بات کی تھی سار کو کی نا؟ جی جی۔ آج یہ مطلب نیوز چل رہی ہے کہ انہوں نے کپل دیو وغیرہ ان کو بھی انوائٹ کر دیا، عامر خان کو بھی انوائٹ کر دیا۔ ارے بھیا کپل دیو اور عامر خان جو ہیں یہ ساک ممالک کے سربراہ نہیں ہیں۔ نہیں ارے میرے بھائی آپ جی، اگر ان کو آپ چاہتے ہیں نہ بلایا جائے، ہاں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور مطلب ہائی اتھارٹی جو ان کے وزیر اعظم وغیرہ کو انوائٹ نہ کرے تو یہ برا اثر نہیں پڑے گا؟ اچھا نہیں کوئی نہیں برا پڑے گا، وہ ان کے ساتھ جو کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اس میں کیا ہے ذاتی تعلق ہے، اور آپ ایک پاکستانی سٹیزن کے طور پر اگر آپ کی فیملی میں شادی ہے کوئی تو آپ بھی بھارت میں خط لکھ کر اپنے دوست کو بلوا سکتے ہیں۔ ویسے ایک زیادتی ہے نصرت صاحب، ہمارے نیا ایک ووٹنگ بلاک بنا تھا اس الیکشن میں جس کا نام تھا پاکستانی سیلیبریٹیز، جنہوں نے آن میس عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، اور اگر عمران خان نے بھارت سے سیلیبریٹی بلا لی ہے اور یہاں سے کوئی 4-6 سیلیبریٹیوں کو نہ اپنے اس میں لے کے گئے تو وہ اتنے ناراض ہوں گے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کچھ نہیں ہوتا، دیکھو عامر خان نے تو بہت ہی لاؤڈلی اس نے دیکھو نا، بیچارے ہمارے جتنے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں سارے نوجوان ایکٹر ایکٹریسز سنگر، ان کا کیا یاد ہے کہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، مطلب وہ کہیں گے کہ آپ ہماری انڈسٹری کو نہیں سپورٹ کرتے، آپ ان کو کرتے ہیں۔ سنیل گواسکر کا تو میں آپ کو اس وجہ سے کہہ سکتا ہوں، وہ جو بامبے والا ہے نا سنیل گواسکر، وہ جو ان کا چھوٹا سا تھا کوئی،
کیونکہ مجھے نہیں اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی بھی جمائمہ کے ساتھ ان کی شادی برقرار تھی تو یہ ٹیم آئی تھی کو میچ تھا یہاں پہ، میں ٹیم پاکستانی سیلیبریٹیز نا، تو خان صاحب نے ان کو کھانے پہ بلایا تھا، صحیح، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آنا، خان صاحب نے، تو میں نے ان کو کہا سر مجھے تو کرکٹ کا پتہ نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں تم آنا وہاں پہ، ہاں تو وہاں پہ سنیل گواسکر اکیلا کھڑا تھا، ان کی بہت اچھی سنیں نا، تو مجھے عمران خان نے خود میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ ہی از لونلی، گو اینڈ ٹاک ٹو ہم، اور یہ تم اس سے بات کرو گے، عمران خان صاحب نے مجھے خود کہا، سو اٹ مینس کہ ان کی سنیل گواسکر کے ساتھ بڑی ذاتی دوستی ہے، بیکاز ہی آسکڈ می ٹو انگیج ہم، مان لیا، میں اس بات پہ نہیں، اور میں جب گیا میں نے اپنا تعارف سیلیبریٹیز کے لیے آواز اپنی اٹھا رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ، مطلب کیا مطلب ہے، مثال کے طور پر میرا جی، مطلب اب ایبسولوٹلی ان کو آپ نہ بلائیں اور آپ عامر خان کو بلا لیں، صحیح ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی اگر آپ جا کے دیکھیں ٹویٹر وغیرہ پہ جنہوں نے نصرت صاحب اپنے انگوٹھوں کی تصویریں لگائیں اور وہ کینیڈا سے واپس آئے ہم ایوارڈز چھوڑ کے خاص طور پر ووٹ کرنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے کہ ان کو نہ بلائیں، ویری بیڈ، خیر اینی وے جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایک بڑا عرصہ گزارا ہے، ڈونٹ فرگیٹ کہ خان صاحب بعد میں کرکٹ پہ لکھتے بھی رہے ہیں، کومنٹری بھی کرتے رہے ہیں، تو ایک آپ کی بانڈنگ ہوتی ہے، اور جب ایک آدمی خود اپنے منہ سے کہہ دے، عامر خان مطلب کوئی چھوٹا موٹا سیلیبریٹی نہیں ہے، دو چار پاکستان سے بھی بلا لیجئے گا پی ٹی آئی والوں، بس میں یہ کہہ اچھا چلیں ان سے ریکویسٹ کر لیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے اپنے والوں کا بھی خیال رکھیں کہ فورن آفس میں ایک سپلٹ اوپینین چل رہا ہے، اور فورن آفس نے، میں بتا دیتا ہوں کہ کیا اب کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے اس دفعہ ساک سمٹ، ساک کے سربراہان کا اجلاس پاکستان میں ہونا تھا، اور نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا اس وجہ سے کہ مودی جی نے انکار کر دیا تھا، سو اس وقت سے ساک پیرالائزڈ ہے۔ اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب ہم بلا لیں سب کو تو ساک ریوائیو ہو سکتا ہے، بالکل، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ ہی نے تو ساک کو بالکل معطل کر رکھا ہے، تو ہم نہیں پڑھ، تو سر اب کوئی ورنہ ہم ایک گنجائش نہیں کر رہی تھی کہ ہم آپ ہی کی طرح وہ ٹریڈیشن رکھتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اب یہ فیصلہ جو ہے فائنلی یہ خان صاحب کو ہی کرنا پڑے گا، یہ باقی صاحب ایسے کہنے والے کی باتیں ہیں کہ فورن آفس سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، ابھی فی الحال جو ہے حلف برداری ان کی ہے، وزیر اعظم کا عہدہ انہوں نے صحیح، وہ کس کو بلانا چاہتے ہیں یا نہیں بلانا چاہتے، پھر الٹیمیٹ ڈیسیجن انہی کا ہوگا، چلیں تو اب وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ پتہ نہیں، ابھی تو پنجاب کے چیف منسٹر کا نام سوچ رہے ہیں، بہرحال چلے 30 سیکنڈ کا ہے، چلیں یہ پھر دیکھتے رہیں گے آگے کیا ہوتا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ویسے گیسٹس والی، لیٹس سی، بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے،